जी तो अगली आयत है वजअल फीहा रवासिय मिन फौकिहा व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम। सना बिन्त फारूक आइए, मरियम आइए, गजाला आइए। जी जी सर। जी तो सना मुझे बताइए वजअल फीहा रवासिय मिन फौकिहा, ये वाव कौन सा है? सर ये वाव अतफ के लिए आया है। ठीक है, अब ये बताइए ये अतफ तकफुरून पर हो रहा है या खलका पर हो रहा है? सर ये सर खलका पे हो रहा है सर। हाँ जी, खलका पर हो रहा है। ये असल में ये है बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैनि व जअल फीहा। अब क्योंकि अब वही उसी बात की तफसील चल रही है। ठीक है, जअल का फाइल क्या है सना? सर हुआ। हुआ। राजे किस तरफ है? जी सर अल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह इसमें जलाला अल्लज़ी की की तरफ। तरफ, अल्लज़ी की तरफ, जी जी सर, अल्लाह से की तरफ। जो मौजूद है उसके बारे में जअल अल्लज़ी की तरफ। रवासिया क्या है जी जुमले में? सर ये मफूल है। ठीक है, फी हा में हा कहाँ जमीर जा रही है? सर अल अर्दा की तरफ। ठीक है, फौकिहा में हा जमीर कहाँ जा रहा है? सर ये भी अल अर्दा की तरफ। वेरी गुड। क्या तर्जुमा हुआ वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा? जी सर, और उसने उसमें उसके ऊपर गड़े हुए पहाड़ बनाए। और उसमें उसने उसमें उसके ऊपर उसमें पहाड़ बनाए उसके ऊपर। ठीक है, जी सर। अब ये क्या है? ये जी फीहा और फौकिहा दोनों के जमीन में गड़े भी हुए हैं और बाहर भी निकले हुए हैं। जी ओके, आगे फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वबारक फीहा। ओके, मरियम बताइए बारका कौन से बाब से है और इसका फाइल जी क्या है? जी उस्ताद, उस्ताद हुआ इसका फ़ाइल है, बारा का इसका मादा है, बाब मुफ़अला से ठीक है, अतफ किस पर हो रहा है? पीछे जाला पे, गुड। फीहा में हा जमीर कहाँ जा रही है? अल अर्द की तरफ। क्या तर्जुमा हुआ वबारक फीहा? और इसमें बरकत रखी। ठीक है, वक़द्दर फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम। मुझे बताइए गजाला क़द्दर कौन से बाब से है, फाइल क्या है? बाब तफ़ईल से है उस्ताद। हुआ इसमें फ़ाइल है। ठीक है, और हा ज़मीर कहाँ जा रही है? वहीं अल अर्दा की तरफ ठीक राजा है, है। अक़वातहा मंसूब क्यों है मुरक्कब मुज़ाफ इसका? क्योंकि उस्ताद ये मफ़ऊल बन रहा है। ठीक है, तो अर्बअति अय्याम कौन सा मुरक्कब है? अ, और उस्ताद ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अच्छा जी, जी माफ़ करें उस्ताद। जी ओके, सो क्या तर्जुमा हुआ वक़द्दर फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम? अक़वात क़ूतुन की जमा है। क़ूत कहते हैं ग़िज़ा को। ठीक है, किसे कहते हैं? ग़ज़ा को। ग़िज़ा को, यानी इंसान को या जानवरों को जो कुव्वत बख्शने के लिए जो चीजें होती हैं, उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगी, उसमें हर चीज शामिल हो जाएगी, पानी भी आ जाएगा, मौसम भी आ जाएंगे, सब शामिल हो जाएगा। अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम, क्या तर्जुमा हुआ? उस्ताद क़द्दर का मायने क्या होगा उस्ताद? मुकर्रर करना। अच्छा, और उसने मुकर्रर किया ग़ज़ा, और उसने मुकर्रर किया उसमें ग़ज़ा को 4 दिनों में उस्ताद। 4 दिनों में, फी अर्बअति अय्याम। तो यहाँ मुकर्रर बेसिकली कद्दरा युक़द्दिरु तक़दीरन अंदाजा होता है, सही है ना? लेकिन जी जी उस्ताद। लेकिन हमारे अंदाजे में और अल्लाह के अंदाजे में फर्क है। अल्लाह का अंदाजा 100% दुरुस्त है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। हमारा अंदाजा गलत भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुछ चीज मुकर्रर फरमाते हैं अंदाजे से, तो वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होती है। वक़द्दर फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन। जी तो राजिया खान आइए। जी जी, सवाअन मंसूब है, क्यों मंसूब है? इसके पीछे फेल एक महजूफ है ठीक है, और ये गुड। उसका मफूल है। लिस्साइलीन क्या है? जार मजरूर क्या और तर्जुमा हुआ मुतल्लिक़ पे सवाअन लिस्साइलीन? बराबर है सवाल करने वालों के लिए। बराबर है सवाल करने वालों के लिए, यानी जो उसमें जो भी सवाल करने वाले। आएंगे, जो भी सवाल करेंगे,
اس غذا کے بارے میں، اس کھانے کو، جو بھی انسان کی جی اس کی قوت حاصل کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو سوال کرنے والوں کے لیے سب کچھ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے زمین پر تیار کر دیا ہے. ثم استوى الى السماء، ثم کیا ہے شازیہ خان؟ عطف. عطف. لیکن یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس میں اور واو عطف میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک وقفہ بھی ہے اس میں اور وقفہ واو. جی تراخی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، آپ نے وقفہ صحیح کیا ہے. تراخی کی اس کو عربی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. استوا کون سے باب سے ہے؟ استوا یستوی استوان باب افتعال سے. باب افتعال سے. ٹھیک ہے، گڈ. اور فائل کیا ہے اس کا؟ ہوا. ہوا. کیا ترجمہ ہوا؟ ثم استوى الى السماء. پھر وہ متوجہ ہوا. کیا ہوا شازیہ خان؟ بات پوری تو کریں. الی السماء، آسمان کی طرف. پھر پھر وہ وہ کیا متوجہ ہوا؟ ہوا آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اوکے گڈ. فہیمہ ام عبداللہ، وحی دخان، یہ واو کون سا ہے؟ سر جی حالیہ ہے. ٹھیک ہے، گڈ. ہی دخان کیا ہوگا؟ یہ جملہ حال ہو جائے گا السما کے لیے. کیا ترجمہ ہوا؟ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھواں تھا. دھواں تو Good. ترجمہ کریں گے سر جی اس کا. بالکل گڈ. دخان دھواں تھا، یعنی دھوئیں کی مانند ہے بیسیکلی نا. جی اگر آپ اصل میں ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. کیا آسمان نیلا ہے؟ نہیں کیا نہیں ہے؟ سر جی کالا ہے بغیر، کیونکہ اندھیرا پتہ نہیں کیونکہ اس پہ شازیہ خان کیا ہے روشنی. آسمان کا رنگ؟ نیلا. نیلا ہے. جی مس مریم، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ استاد وہ تو بخارات ہی ہوتے ہیں، لائک واٹر ڈراپلیٹس جو اوپر جاتے یہ ہیں جو بس. ہمیں نیلا رنگ یہاں سے نظر آتا ہے نا، اصل میں یہ سب گیسز ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ اس گیسز کے بیریئر کو اوپر کراس کرتے ہیں نا، اس سے اوپر جاتے ہیں، تو اوپر سب ڈارک ہے. ٹھیک ہے. جی جی اوپر سب ڈارک ہے، اور جو اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں ان کو زمین ساری نیلی، اس کے اوپر نیلی نیلی ایک وہ نظر آتی ہے. زمین کے ارد گرد ایک نیلا ایک جو ہے نا، کیا کہہ لیجیے اس کو، ایک بارڈر بنا ہوا ہے. تو وہ سب گیسز کی وجہ سے ہے. تو اس لیے آسمان ہمیں تو نیلا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی کہیں گے نیلا ہے، لیکن اصل میں پھر اوپر چڑھ کر آسمان کا بظاہر تو کوئی رنگ نظر نہیں آتا، وہ تو بلیک نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بلیک کیا ادھر اندھیرا ہے اتنے اوپر جانا. تو اب ذرا تھوڑا سا ہم اگر ان سائنس اور اسپیس کو سوچیں تو سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کا سفر کروایا گیا، کتنا اوپر لے جایا گیا. سبحان اللہ. ثم استوى الى السماء وهي دخان. بیسیکلی آسمان کیا ہے؟ یہ بادلوں کا مجموعہ ہے. تو اب آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو آپ کو بادل کیسے نظر آتے ہیں؟ دھوئیں کی طرح، چونکہ زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ بارش آنے والی اور بادل تھوڑے سے نیچے نظر آئیں جو سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ دھوئیں کی طرح نظر آتے ہیں. تو پھر وہ یہ اسی چیز کو بتایا گیا کہ وہی دخان. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فقال لها وللارض، فقال لها وللارض. اوکے، تو مجھے یہ بتائیے ام دانش، فقال لها، جی یہ سر. فا عطف ہو رہا ہے، کس پر عطف ہو رہا ہے؟ آسمان پہ. یہ آسمان کے اوپر کون سی جگہ جہاں عطف کروا رہی ہیں آپ؟ مجھے وہ جگہ دکھائیں. سوری سر. یہ عطف جملے کے اوپر ہو رہا ہے. آسمان تو بیچ میں ایک پارٹ آف جملہ ہے. سوری، سما پہ ہوگا سر. جی سما پہ ہو رہا ہے. اور فا کیوں ہے؟ واو کیوں نہیں ہے؟ سر کہ اس کے بعد ترتیب سے. ترتیب سے. گڈ. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض. اب مجھے بتائیں یہ جو واو عطف ہے یہ ترتیب کے لیے ہے یا صرف جمع کرنے کے لیے ہے؟ سر یہ جمع کرنے کے لیے جمع ہوگا. کرنے کے لیے بس سمپلی، کیونکہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا. لہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ آسمان کی طرف جا رہی ہے. اوکے. ایتیا کون سا فعل ہے؟ ایتیا یہ فعل
فعل امر ہے، باب کیا ہے، مادہ کیا ہے، حمزہ تا یا مادہ ہے، فائل کیا ہے، اور ہما اس کا فائل، وہ سوری انتما، انتما اس کا فائل ہے، امر انتما کا اس کا زمانی فائل، ہوتا ہے، جی جی انتما اس کا فائل ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ طوعن او کرہن، مس فہیمہ یہ منصوب کیوں ہے؟ سر جی یہ دونوں حال ہیں۔ ٹھیک ہے، ام دانش کیا ترجمہ ہوا؟ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اور پھر اس نے کہا اس سے اور زمین سے تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، یا یعنی ناخوش ہو تم کر، دونوں آؤ اس حال میں کہ خوش ہو یا ناخوش خوش ہو، ہو یعنی پسند ہے ناخوش یا ہو ناپسند ہے، بس آؤ۔ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو یہ حکم دیا، ائتیا طوعا او کرہا۔ عتیقہ آئیے، قالتا اتینا طائعین، قالتا کا فائل کیا ہے؟ جی سر ہما فائل ہے ان کا، قالتا۔ ہما فائل ہے، تو یہ قالتا مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ سر پیچھے زمین اور آسمان کا تذکرہ تھا تو آسمان کی وجہ سے۔ دونوں ہی مؤنث ہے نا۔ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتینا کون سا فعل ہے عتیقہ؟ سر، یہ ماضی ہے فائل کیا ہے؟ اور اس کا فائل بھی، اس کا نحنو فائل ہے۔ نحن فائل ہے۔ طائعین جملے میں کیا ہے؟ یہ حال ہوگا آتینا کا جو فائل ہے نحنو کے لیے، ٹھیک ہے، کون سا اس میں ویسے تعین؟ اسم الفائل ہے یہ۔ گڈ، کیا ترجمہ ہوا؟ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ۔ اوکے، فوزیہ بنت صدیق آئیے، جی سر۔ درخشن شیخ آئیے، سر فوزیہ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اب یہ فا عطف ہے، یہ کس لیے؟ جمع کرنے کے لیے کہ ترتیب کے لیے؟ یہ ترتیب کے لیے ہے۔ ترتیب کے لیے۔ قضا کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ قضا فعل ماضی ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہوا، ہوا۔ ہننا کیا ہے جملے میں؟ مفعول بھی، مفعول بھی ہے۔ سبع سماوات جملے میں کیا ہے؟ سر یہ حال بن رہا ہے، نہیں، مفعول، مفعول ثانی، تعداد کے لیے ہے نا مفعول۔ تعداد کے فی لیے۔ یومینی یہ کیا ہے جملے میں؟ سر یہ متعلق ہو جائے گا، کیا ترجمہ ہوا؟ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، پھر اس نے یعنی اللہ رب العزت نے پورا کر دیا ان سب کو 7 دنوں میں، یعنی 7 آسمانوں کو 2 فقضاہن دنوں سبع سماوات فی یومین، پس اس نے ان کو، ٹھیک ہے، 7 دنوں، 7 آسمانوں میں 2 دنوں میں بنا دیا۔ جی ٹھیک ہے، قضا یقضی بیسیکلی فیصلہ کر دینا ہوتا ہے، تو یہاں وہی یعنی فیصلہ کر کے تو 7 دنوں میں 7 آسمانوں میں کنورٹ کر دیا۔ یاد رہے یہ جو یہاں پر جو آ رہا ہے نا، 4 ایام یا یومین، اس کو ہم نے اپنے دنوں سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے آ رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے یوم الدین، اب یوم دن ہے نا، تو بس وہ ایک زمانہ ہے، اس کی ایکچول کیلکولیشن کتنی ہے وہی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس زمانے کا نام ہے مجرد، کہ فی یومینی تو ہم 2 دن میں، لیکن اصل میں 2 دن کا مقصد، اصل مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کیا ہے؟ اللہ عالم بالصواب، کہ وہ کتنا وقت ہے، کتنا زمانہ ہے، کتنا اس میں تھا۔ اوکے جی، تو سر ایک سوال ہے یہاں پہ تفسیر سے متعلق، جی جی جو پیچھے زمین کی بات ہوئی تھی 2 دن میں اللہ نے بنائی، اور پھر اربعۃ ایام اس کے بعد ذکر آیا، اب فی یومینی نیکسٹ آیا، تو باقی قرآن میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 6 ایام آ رہا ہوتا تو ہے، میں آپ سے تو سوال یہی کرنے والا تھا، آپ نے مجھ سے کر لیا، مجھے تو موقع نہیں دیا آپ لوگوں نے سر سوال میں کرنے، تو کب سے اس پہ سوچ رہی تھی کہ میں یہی تو آپ میں نے سے آپ پوچھوں، لوگوں مجھے کے سمجھ کو نہیں آ موقع رہا تھا۔ جو ہے نا وہ، تو کون ہے جو اس کا جواب دے گا؟ میں تو چلو اللہ مہربانی فرمائے کوشش کروں گا، کون ویسے جواب دے گا اس کا کہ یہ سر کیا میں ہے؟ کوشش 2 کروں؟ 4 2، میں بھی یہ تو 8 دن بن رہے ہیں نا، جبکہ اللہ سر جی میں سبحانہ و بتاؤں؟ تعالیٰ نے تخلیق 6 دن میں مکمل فرمائی ہے۔ جی فہیمہ۔ سر جی جو شروع میں زمین کی تخلیق کا ذکر ہوا وہ 2 دن، اور پہاڑ اور اس کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں ساری روزی غذائیں
وہ 4 دن. تو یہ اصل میں جو 2 دن زمین کے ہیں شاید وہ اس کے اندر کیلکولیٹڈ ہے آلریڈی. تو یہ بالکل زمین یہ بالکل اصل میں کیا ہے، گڈ ماشاءاللہ بالکل درست. اللہ فرما رہے ہیں بالذی خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں. اب باقی بات زمین کے متعلق چل رہی ہے، وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. یہ 4 دن وہ 2 دنوں کو ملا کر ہیں کہ یہ 4 دن میں زمین کی تخلیق اور اس کے اوپر کا جو پورا نظام تھا وہ مکمل ہو گیا. تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 4 دن، اور پھر یہ 2 دن ہے آسمان کی تخلیق. آسمان کے. ٹھیک ہے مس فوزیہ؟ جی سر سمجھ میں آ گیا، فقضاہن سبع کیونکہ یہ وقت سماوات زمین فی میں یومین. انکلوڈ کر دیں گے. چلیں جی ماشاءاللہ. اوکے جی، تو 6 دن میں یہ سارا کام مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کو بلایا تو اس کو 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. جی درخشاں شیخ، اوہا کون سے باب سے ہے اور فائل کیا ہے؟ سر فائل اس کا ہوا ہے اور اوہا باب افعال سے ہے، واہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. امرہا یہ منصوب کیوں ہے؟ سر مفعول بن رہا ہے کون یہ. سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی ہے. کل سمائن کون سا مرکب ہے؟ سر یہ فی کی وجہ سے جار مجرور ہو گیا، اور کلی سامان مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ اوہا فی کل سماء امرہا. اور اس نے وحی کی ہر آسمان میں اپنے حکم سے، اس کے حکم سے. سر نہیں، امرہا کا کیا مطلب ہے؟ سر امر حکم دینے کو بولتے، کام کو نہیں، بولتے ہیں مجھے نا. مرکب بتائیے. امرہا کا مرکب، امروہا بول لیجئے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سر اس کا کام، اس کا حکم، اس کا اس کا یعنی حکم. اس کا معاملہ. امر بیسیکلی جی کیا ہے؟ معاملے کو کہتے ہیں نا. میں اگر کہوں جی قضیت امر کی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قضیت امر کی مطلب کہ آپ کا معاملہ میں نے تمام کر دیا. اوہا فی کل سماء امرہا، اس نے وحی کیا ہر آسمان میں اس کا معاملہ. یعنی ہر آسمان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا وحی کے ذریعے کہ کہاں کیا ہوگا، کس آسمان میں کیا نظام چلے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہوا اوہا فی کل سماء امرہا، کہ اس کا جو کام ہے وہ کیا ہے، اس آسمان کے ذمے کیا ہے، وہاں پہ کیا کس کی ڈیوٹی لگے گی، کہاں کیا چلے گا. تو 7 آسمانوں کا نظام تقسیم ہے. اوکے جی ماشاءاللہ، اچھے جا رہے ہیں آپ لوگ. ام سدرہ آئیے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. کیا ہے جی زینا؟ کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی ہے باب تفعیل سے، فاعل اور کیا اس کا ہے؟ فاعل نہنو ہے. ٹھیک ہے. نہنو السماء منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے. دنیا کا یہاں پہ اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ نصب، کیوں؟ یہ اس کی صفت ہے گڈ، ویری السما گڈ. کی. اور مصابیحہ کیا ہے؟ مصابیح یہ متعلق ہے، یہ کیا ترجمہ ہوا؟ بمصابیح. زین السماء الدنیا بمصابیحہ. اور مزین کر دیا ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں کے ساتھ. چراغوں کے ساتھ. وحفظاً. ام عبداللہ یہ حفظاً کیا ہے؟ سر جی یہ محذوف فعل کے لیے مفعول مطلق ہو جائے گا. وحفظاً وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظاً، یہ مفعول لاجلہ ہو گیا نا. اچھا کہ جی جی زمین، حفاظت کے لیے. ہاں صحیح جی، ہے. حفاظت کے لیے، کہ ٹھیک آسمان ہے. دنیا کو سجایا ستاروں سے. کیوں؟ وحفظاً، حفاظت کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ویسے آپ کا اندازہ بھی ٹھیک ہے. ہم، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. نہیں ٹھیک ہے، یہ یعنی آسمان کو زینت دی، دنیاوی آسمان کو ستاروں سے ہم، حفاظت کے لیے. ہم، یعنی ایک تو سجا دیا کہ زینت اختیار جی کر دی گئی، آسمان کو سجا دیا گیا. اور دوسرا یہ سجانے کا عمل کیوں ہوا؟ حفاظت کے طور پر بھی. حفاظت کے یعنی لیے. صحیح. ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو سجانے کے 2 ریزن ہیں، ایک ہے خوبصورتی، دوسری حفاظت. ذالک تقدیر العزیز العلیم. جی تو کون آئے گا؟ سمیہ عمران آئیے، بہت دنوں بعد آئی ہیں، اس کی گرامر بتا دیں. جی سر. جی سر، ذالکہ جو ہے یہ مبتدا ہے، تقدیر العزیز العلیم جو ہے یہ سر اس میں مرکب اضافی بن کر جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟
ذالکہ یہ تقدیر ہے بہت بڑے اور خوب جاننے والے کی، جو خوب تقدیر غالب بہت جاننے تقدیر نہیں، یعنی یہاں پہ یہ اندازہ بیسیکلی تدبیر، اندازہ اندازہ ہے اندازہ ہے، تدبیر کہہ لیں اس کو، جو آسان سیدھا سا لفظ ہوگا، سادہ سا، اندازے میں پھر مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کیا ترجمہ کریں گی؟ یہ اندازہ ہے بہت بڑے غالب خوب جاننے والے کا۔ چلے جی، ماشاء اللہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو تفسیر میں آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں کتنے بہترین انداز میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو ڈیل کیا، ان سے سوال کیا گیا، کسی نے ان سے کیسے سوال کیا، آپ ذرا سنیے گا کہ اس طرح کے جواب دینے کے لیے کتنی ذہانت چاہیے ہوتی ہے اور کتنا بندے کو نالج ہو قرآن مجید کی آیات کا۔ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں عرض کی کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی اشیاء پاتا ہوں جن میں اختلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ، لیکن یہ اس کی سمجھ تھی چونکہ اس کے پاس پورا نالج نہیں تھا۔ مثلا ایک آیت میں یہ ذکر ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، سورہ مومنون کی آیت ہے کہ اس دن نہ تو ان کے درمیان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ لیکن ایک اور آیت آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ یعنی اس آدمی کا خیال تھا کہ یہ دونوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہیں، کہ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں فلا انصاب بینہم، دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی تعلق نہیں ہوگا، دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ ایک سوال ان کا یہ تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا، ایک اور آیت ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، جبکہ دوسری آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، سورہ الانعام کی آیت ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، یعنی ہمارے رب کی قسم کہ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کا سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ لیکن دوسری ہی آیت میں، ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شرک کو اللہ تعالیٰ سے چھپائیں گے، یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، اس کا مطلب وہ چھپا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ اسی طرح ایک مقام پر ہے، سورہ نازعات کی آیت ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ سوال کرنے والا یہاں پر سوال کر رہا ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بعد میں پھیلایا، جبکہ جو یہاں پہ آیات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ خلق الارض فی یومین، جبکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا بعد میں تذکرہ کیا ہے کہ والارض بعد ذالک دحاہا۔ یہ سوال انہوں نے ابن عباس سے کیے، اب ان کے جواب سنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون کا تعلق ہے، یہ نفخہ اولا سے ہے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس میں کیا ہے فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں الا من شاء اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات تم نے کی ہے نا کہ فلا انصاب بینہم، کہ آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ہے نفخہ اولا، کہ سور جب پہلی بار پھونکا جائے گا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ جبکہ جو دوسری بات ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ بعد کی بات ہے کہ جب وہ سب مر جانے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہاں پر وہ جو ایک اور جو اگلی بات اس نے سوال کیا تھا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اپنے شرک کو چھپائیں گے اور دوسری آیت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو نہیں چھپا سکیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل توحید کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو مشرکین کہیں گے آؤ ہم بھی کہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، مگر اس وقت ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ بولیں گے تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ یعنی یہ مشرکین کا قول ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وما کننا مشرکین، لیکن حقیقت میں وہ یہ کہنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملے گا، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وہ بول ہی نہیں پائیں گے وہ یہ کہہ پائیں، بلکہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے ڈالیں گے۔ اگلی بات کا انہوں نے جواب دیا کہ اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا،
پھر بعد والے 2 دن میں آسمان کو پیدا فرمایا، اس کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں برابر کر دیا، پھر اس نے زمین کو پھیلا دیا، اور زمین کے پھیلا دینے کے معنی یہ ہے کہ اس نے زمین سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں، صحراؤں، جمادات، ٹیلوں اور آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو 2 دن میں پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، کہ معنی یہ ہے کہ اس نے 2 دن میں زمین کو اور 2 دن میں اس میں موجود تمام اشیاء کو، سب کو 4 دن میں پیدا فرما دیا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو بات یہاں پر سمجھ آئی ہوگی کہ وہ جو بات دوسری سورہ میں ہو رہی ہے نازعات میں، دہاہا، مطلب یہ ہے کہ بعد میں پھر جس طرح زمین کی نوک پلک جو درست کرنی ہوتی ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، لیکن پہلے زمین کو بنا دیا گیا اور اس کے اوپر جو کچھ پہاڑ اور سب جو لگانے تھے وہ لگا دیے گئے، باقی جو اس کی بعد کی باتیں ہیں وہ بعد میں آہستہ آہستہ چلتی رہی، وہی ہے دہاہا، پھیلا دیا۔ تو اب دیکھیں کہ ان آیات سے کہ قرآن مجید کے سارے قرآن مجید کے اندر کی باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے جواب دینے کے لیے، اسی لیے قرآن مجید کے اندر پیدا ہونے والے سوالات کے اوپر تسلی رکھنی چاہیے اور خود کہنا چاہیے کہ ہم لا علم ہے، ہمیں نہیں پتا، جواب اس کا ہوگا، ہاں ہمیں کیسے ملے گا؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اور تقوی کے ساتھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جواب کو بھی حاضر کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کل ملیں گے شام کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔